अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सुबह मैं जब उठा और मैं देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर नैब की जानिब से वो जिसे कहते हैं ना टोटो में, वो नैब की जो रिपोर्ट है, आईओ रिपोर्ट है, वो कुछ सहाफ़ियों को रिलीज़ की जा रही है। इस पे जो नैब के चेयरमैन साहब हैं जनरल नज़ीर भट्ट साहब, ये भट्ट साहब ने भी आपको पता है हाल ही में लाहौर में कैमरों से खिताब किया, क्योंकि वो इतने डरते हैं कि किसी छोटे से माड़े से सहाफ़ी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। तो उनकी जानिब से और वो कुछ भाई लोग जो G9 एक दफ्तर है और एक अपारा के पास दफ्तर है, वहाँ से चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं छोटी छोटी, और बड़ी मजाक का खेज हैं, क्योंकि उनका ना सर है ना पैर है। तो वो 190 मिलियन के केस के ऊपर आज आपको दो चीज़ें बताते हैं, और मज़ीद मैं किसी बात पे नहीं जाऊंगा। बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट, जहां नैब की आईओ रिपोर्ट शुरू होती है, उसके बिल्कुल फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पहले पैरे के अंदर मैंने एक झूठ पकड़ा है। और सिर्फ मैं आपको दो कागजात दिखाऊंगा जो कि नैब के अपने हैं। एक नैब की अपनी आईओ रिपोर्ट, उसका एक पैरा, और दूसरा मैं कागज दिखाऊंगा जो नैब ही का अपना जारी करदा कागज है, जिससे आप बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि ये कितने नालायक हैं और कितने बड़े झूठे हैं और कितनी ज्यादा बददयानती की जा रही है। और इस बददयानती के सरबराह जनरल नजीर भट्ट साहब हैं, और शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि ये इनका ताल्लुक किसी एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के महकमे से भी रहा है। और अब जो वो काम जो पहले इनसे दो चेयरमैन करने से इनकार कर चुके, उनका दीगर स्टाफ करने से इनकार कर चुका, ये महज एक छोटी सी नौकरी के लिए ये इतनी बड़ी बदयानती कर रहे हैं और अदालत में कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बदयानती अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है, तो लिहाजा इस बदयानती के ऊपर भी इनसे पूछ परछ हो सकती है। तो सबसे पहले आते हैं जी, आज की जो इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलाई, वो खबरें ये चलाई कि जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर शहजाद अकबर 190 मिलियन केस और ए आर यू से मुतलका जो कागजात थे, जो कॉरस्पॉन्डेंस थी या कुछ कागजात थे, क्योंकि मैं पूरी आईओ रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे वो स्पेसिफिक कागजात नहीं पता चले जो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने छुपा लिए हैं या अपने साथ ले गए हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जनाब को जुर्म किया है। मैं हैरान होता हूँ इस बात से कि जी कौन से ऐसे बिन बताए कागजात, वो कागजात जो अनदेखे हैं, अनजाने हैं, बिन बताए हैं, उन कागजात का, यानी कि ना हुए कागजात का होना जो है वो जुर्म करार पा रहा है। उस पर मैं बाद में आता हूँ। दूसरा जो सबसे पहले मैंने आईओ रिपोर्ट जब पढ़ रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आया। पहले हम आपको वो इसकी एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जहां पे ये है 13 नंबर पैरा है आईओ रिपोर्ट का, और इस पे लिखा हुआ है फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, ये जो फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इसको मैं जल्दी से, ये पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है जी क्रिएशन में टर्म्स शर्म्स ये है। इसकी लास्ट लाइन में एक लिखे हुआ है जो इल्ज़ाम लगाया गया है हमारे ऊपर, वो ये है जी, हाउ एवर accused Mirza Shahzad Akbar and his accomplice Ziaul Mustafa Naseem malafidely and with ill intention did not reveal or share the proceedings of repatriation of frozen funds and its subsequent adjustment in the account of Registrar Supreme Court number falana falana meant for the payment of land of Barrier Town Karachi with any member of NAB, FIA, FBR and State Bank of Pakistan। अच्छा जी, यहाँ पे आप ज़रा रुक जाइए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी कि ये एक इल्ज़ाम है कि जो ARU ने है, ये जो रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स हैं, ये इससे मुतल्लिका जो बात है, ये जब पैसे वापस आए तो इनके बारे में, इनकी बाबत ARU में शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने ये बात जो है वो ना नैब को बताई, ना FIA को बताई, ना FBR को, और ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताई। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात और इतना बड़ा सफ़ेद झूठ है। पहले तो आप इसको लॉजिक पे देख लीजिए। लॉजिक पे क्या पैसा पाकिस्तान के अंदर कोई एक रुपया भी आ सकता है, चाहे किसी भी अकाउंट में हो, इवन एक इंडिविजुअल के भी अकाउंट में इतनी बड़ी रकम हो तो स्टेट बैंक की इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बगैर वो आ सकती है। जितने इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर, ये ज़माने की बात है जब हम ग्रे लिस्ट में थे, तो सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, स्टेट बैंक की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बगैर पैसा कैसे आ सकता है। दूसरी बात FBR का है, वो ऑलरेडी जो कैबिनेट की मिनट्स हैं, जो अप्रूवल हैं, उसके अंदर FBR का भी जिक्र है। अब ये जो इल्ज़ाम का मेन हिस्सा है कि नैब इस बाबत कुछ नहीं जानता था, वो झूठ कहाँ से पकड़ा जाता है। अब आपके पेशे खिदमत है जनाब, ये डॉक्यूमेंट खान साहब भी दिखा चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
یہ ڈاکومنٹ میں بھی آپ سے بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹ ہے 6 مئی اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، سن ہے 2020۔ الزام ہے 2019 میں جو ریپیٹریشن آف فنڈز ہوئے، جب پیسے واپس آئے پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، تو الزام یہ ہے کہ نیب اس کے بارے میں آگاہ نہیں تھا یا کسی متعلقہ ادارے کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور یہ انفارمیشن شہزاد اکبر اور ضیاء مصطفیٰ نسیم نے چھپائی۔ بھائی یہ ذرا آپ اس لیٹر کو دیکھیے، یہ لیٹر کس کا ہے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چیئرمین سیکریٹریٹ ٹو آل ڈی جیز، یعنی کہ تمام ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ ٹو ڈی جی آپس سوری اینڈ آل کنسرن، یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل آپریشن، اور سب کو بھیجا گیا ہے۔ کس کی جانب سے بھیجا گیا ہے؟ یہ چٹھی بھیجی گئی ہے عاصم لودھی، ڈائریکٹر ہیں چیئرمین سیکریٹریٹ کے، اور یہ کیا ہے؟ یہ منٹس ہیں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے، یعنی کہ نیب کی جو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر تمام کیسز، انکوائریز، انویسٹیگیشنز کے متعلق، ریفرنسز کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اس کے ریکارڈ کے اوپر مبنی ایک چٹھی ہے، اور اس چٹھی کے ہر صفحے کے اوپر دستخط ہیں عاصم لودھی صاحب کے، اور اس پہ اب آپ آگے چلیے تو یہ جو اس کا سیریل نمبر 4 ہے اس کے اوپر ہے سی وی اگینسٹ علی ریاض سن آف ملک ریاض اینڈ ادرس۔ یہ کیا لکھے ہیں جی منٹس کے اندر؟ ڈی جی آپس یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل آپس آپریشنز provided the details of the matter and informed the house that the case was earlier presented in the EBM جو کہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے dated 28/2/2020، یعنی کہ دسمبر کا یہ معاہدہ، نومبر دسمبر کا یہ معاہدہ ہے، اور فروری میں بھی نیب کی بات ہوئی ہے کہ ان کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا اینڈ واز پینڈڈ، یعنی کہ اس وقت ڈسکس ہوا اور اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ It was highlighted that National Crime Agency UK, while taking cognizance of matter involving movable assets, money transactions and immovable assets, Hyde Park property, confiscated amount in cash, falana, and subsequently repatriated court settlements and subsequent to Supreme Court of Pakistan. However, disposal of question immovable property through action was pursuing matter till commitment is honored. The Executive Board observed that in case of commitment regarding immovable property was not honored, National Crime Agency UK could initiate criminal position to take cognizance afresh in the case. However, it was recommended that CV be closed with the caveat to reopen the matter in case commitment undertaking is not honored. اب جناب والا، آپ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں اپنی آئی او رپورٹ کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر، اور اس کو آپ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر پرچار بھی کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر نے اور ضیاء المصطفیٰ نسیم نے یہ جو چیزیں ہیں، یہ انفارمیشن ہے، یہ نیب سے چھپائی اور نیب کو پتہ نہیں تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ فروری میں، جنوری میں 2020 میں، اور پھر اپریل میں، اور پھر مئی میں چٹھی جاری ہوتی ہے، تو یہ آپ کے خواب میں آیا تھا یا کوئی وحی نازل ہوئی تھی نیب کے اوپر جس میں وہ تمام تفصیل لکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے پوری پروسیڈنگز کی اپڈیٹ نہ صرف جو اے آر یو کے ممبرز تھے ان کو تھی، یا بلکہ پوری جو پروسیڈنگز تھی یا جو بھی یہ معاملہ تھا اس کی تمام انفارمیشن جو تھی، وہ انفارمیشن تو نیب کے پاس انڈیپینڈنٹلی بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کی بھی ایک چٹھی ہے، وہ مجھے ابھی مل نہیں رہی، اس میں میں دوبارہ پروگرام کروں گا کیونکہ میرے ریکارڈ میں کہیں پہ تھی، جس پہ باقاعدہ طور پہ ڈائریکٹر جنرل آپس جو ہیں وہ یہ آگاہ کرتے ہیں ای بی ایم کی میٹنگ کو کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پاکستان کے اندر جو کورسپونڈ جو ان کا ہے رابطہ افسر ہے، اس نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو انڈیپینڈنٹلی بھی آگاہ کیا ہے، صرف اے آر یو نہیں، اس نے خود بھی آگاہ کیا ہے پوری سیٹلمنٹ کی بابت۔ اب وہ سیٹلمنٹ کا جو معاہدہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ سیٹلمنٹ کا جو معاہدہ ہے وہ پرائیویٹ پارٹی اور این سی اے کے مابین ہوا ہے۔ ہمارے پاس ریکارڈ میں وہ چٹھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلے یہ اے ایف او جاری ہوا تھا، وہ اے آر یو کے ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ نیب کے پاس بھی موجود ہے اور کیبنٹ کے منٹس کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کہتے ہیں، اچھا اس کے بعد آپ دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ بات واضح کر لیں کہ یہاں سے جو پیرا 13 کے اندر الزام لگایا گیا ہے کہ جی یہ انہوں نے بات چھپائی اور انہوں نے جناب جو ہے نا یہ سارا یہ جرم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جرم کرنے کے لیے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے یہ ایک فلانی چیز کسی کی رسپانسبلٹی ہے۔
یہ رسپانسبلٹی ہی پہلے آپ ثابت نہیں کر پا رہے، اس کے بعد یہ جو چھپانا ہے، جو آپ ایک الزام لگا رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے جاری کردہ خط اور ریکارڈ اور ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کی منٹس کے مطابق سفید جھوٹ ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ تو آپ اتنے نالائق ہیں کہ جس میں کہ آپ نے ایک چیز لانچ کی ہے اور لانچ کرتے ساتھ ہی آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ دوسری اس کیس کے اوپر میں اچھا اب آ جاتے ہیں کاغذات کے اوپر۔ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلوائی گئی کہ جی کوئی کاغذات ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں اور وہ کاغذات چھپا لیے ہیں اور کاغذات سے ساتھ لے گئے ہیں۔ بھائی جب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ریکارڈ کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ کب تھی۔ آپ جو کاغذ کہہ رہے ہیں جو چلا گیا ہے یا کوئی کاغذات نہیں ہیں، تو وہ کاغذات کون سے ہیں؟ آپ کون سے کاغذات کہنا چاہتے ہیں جو گم ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ نے ہوا میں بات کی ہوئی ہے کہ جی کچھ، کیونکہ آپ کا ریفرنس انکمپلیٹ ہے۔ آپ کا ریفرنس انکمپلیٹ اس لیے ہے کہ جس چیز کا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی این سی اے نے یہ پیسہ پاکستان کو دے دیا، وہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک پریس ریلیز ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی، جو کہ اب وہ اپنی ویب سائٹ سے بھی اتار چکے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ کی ٹوٹل لیگل نالج اور انویسٹیگیٹو کیلیبر یہ ہے کہ آپ ایک ریفرنس جس کے اندر آپ کرائم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ ایک پریس ریلیز کے اوپر اگر کریں گے، تو پھر تو میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے کہ مطلب بٹاں دا ہی دور آ گیا۔ جناب بٹ صاحب، جناب چیئرمین آ گئے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ جناب بٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ آگے وہ جج بھی بٹ ہوگا اور پورا کیس بھی ایسے چلے گا۔ مطلب حیران ہوں میں ان کی عقل کے اوپر کہ یہ کس قسم کی یہ پروسیکیوشن ہوگی، یہ کس قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور اس میں کیا گواہیاں آپ دیں گے؟ فیصل واڈا کی گواہی دیں گے جی کہ شہزاد اکبر آیا اور اس نے ایک بند لفافہ لہرایا اور ہم سب نے دستخط کر دیے، ہمیں پتہ نہیں چلا؟ اٹس اے جوک، اٹس نتھنگ مور دین جوک۔ آپ ابھی تک، آپ کی اس وقت ہنسی اڑ رہی ہے۔ آپ کسی اسلام آباد میں وکیل سے بات کر کے دیکھ لیجئے، جو لوگ اس کورٹ کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ بھائی جرم کیا ہوا۔ پیسہ پاکستان آ گیا، پیسہ کہیں کسی کے اکاؤنٹ میں، کسی کی جیب میں نہیں چلا گیا۔ آپ کا اگر ٹوٹل الزام یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ خرد برد ہو گیا، تو خرد برد تو نہیں ہوا۔ پیسہ جس دن سے آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا۔ فیملی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیسہ اپنے جرمانے کی مد میں جمع کرایا ہے۔ سپریم کورٹ 4 سال بعد جاگتی ہے، 4 سال بعد سپریم کورٹ جاگتی ہے اور مشرق بینک کو بلاتی ہے۔ مشرق بینک آتا ہے اور مشرق بینک آ کے کہتا ہے جناب کہ یہ جی AFO لفٹ ہوا، ریلیز ہوا، جج نے لنڈن میں اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور اس کے بعد جب پیسہ آزاد ہو گیا تو اکاؤنٹ ہولڈر کی انسٹرکشن کے اوپر ہم نے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دیا۔ سپریم کورٹ بھی ماشاءاللہ کمال بددیانتی کے ساتھ یہ کہتی ہے جی ہم نے تو پیسہ نہیں لینا، ہمیں تو پیسہ صرف وہ جو کمپنی دے گی تو ہم وہاں سے وصول کریں گے، لہٰذا یہ پیسہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اٹھا کے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آج تک نہیں بتا سکے سپریم کورٹ اپنے فیصلے یا آرڈر کے اندر کہ کس قانون کے تحت، کس قاعدے کے تحت پیسہ حکومت پاکستان کو دے دیا، کیونکہ اگر آپ کو پیسہ وصول نہیں کرنا تھا تو آپ اکاؤنٹ ہولڈر کو واپس بھیج دیتے، یا مشرق بینک کو کہتے بھائی پیسہ لیں، ہم نے نہیں لینا، اس کو ریورس کر دیں۔ آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے وہ جمع کرا دیا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ اب جب پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے جرم کیا ہے، لاس کیا ہے، لاس ٹو پبلک ایکسچیکر کدھر ہے؟ آپ تو پروفٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ 4 سال جو پیسہ وہاں پڑا رہا اس کے اوپر پروفٹ لگتا رہا، تو وہ پروفٹ بھی اب آپ کے اوپر پاس آ گیا ہے، تو نقصان تو آپ کا ٹکے گا نہیں، وہ ہے۔ دوسرا، آپ نے جو رشوت کا الزام میری ذات پہ تو کوئی رشوت کا الزام نہیں ہے، جو آپ نے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر رشوت کا الزام لگایا ہے، وہ کیسی رشوت ہے جو عمران خان کو نہیں ملی؟ کیونکہ وہ جو زمین دی گئی ہے وہ ٹرسٹ کو دی گئی ہے، وہ زمین بھی ادھر ہے، وہ ٹرسٹ بھی ادھر ہے۔ وہ زمین کو ٹرسٹی کو بینیفٹ پاس آن ہی نہیں ہوا، کیونکہ ٹرسٹی جو ہے وہ کوئی بینیفٹ لے ہی نہیں سکتا اپنے ٹرسٹ سے، وہ تنخواہ تک نہیں لے سکتا، وہ اپنا ٹی اے تک نہیں لے سکتا، تو پھر یہ آپ جرم کیسے ثابت کریں گے؟ اور اچھا، اب سب سے بڑی بات جو اعلان شاید مجھے شروع میں کر دینا چاہیے تھا، میں اب آپ کو کنکلوژن میں اس کیس کا بتاتا ہوں کہ یہ کیس میں بیسیکلی چونکہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور بار بار وہاں پہ میری پٹیشن لگ رہی ہے، نیب بھاگ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ میری گواہی ریکارڈ کرو، میری گواہی ریکارڈ کرو، مجھے بتاؤ کون سا کاغذ مسنگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیب جو ہے وہ میری گواہی ریکارڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نیب کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور نیب کے جو
اصل نیب کو چلانے والے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں، اس لیے کہ وہ والا سلوک میرے ساتھ کریں جو پاکستان میں انہوں نے پوری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا، یعنی کہ ظلم کریں، جبر کریں، تشدد کریں، اور اس کے بعد وہ جناب اپنا من چاہا بیان مجھ سے لے لیں۔ تو ٹو دیئر کہتے ہیں بیڈ لک اینڈ ٹو مائی گڈ لک، میں ان کے اس وقت دستے وہ ہے نا اس میں کہتے ہیں قابل وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں، ان کی پہنچ میں نہیں ہوں، ان کی پہنچ سے باہر ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو اب لہٰذا چونکہ نیب تو نے میرا سٹیٹمنٹ لیا نہیں ہے، ہائی کورٹ میں آج بھی پروسیڈنگز تو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہماری ہائی کورٹ بھی ماشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن میرا بڑا اعلان یہ ہے کہ اب میری آفر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو ہے کہ خدا کے لیے ڈیفنس وٹنس نمبر 1 مجھے بنائیے اس کیس میں۔ دیکھیے یہ سوال میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا، اسد عمر صاحب پہ اٹھایا تھا کہ سائفر کیس کے اندر یا تو اسد عمر صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ گواہ بن جائیں پروسیکیوشن کے اور کہیں کہ سازش ہوئی، یا پھر گواہ بنے عمران خان صاحب کے اور بتائیں کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، کوئی سازش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس وقت نیوٹرلٹی کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نیب کو بارہا کہتا رہا کہ میری سٹیٹمنٹ لیں، آپ میرا ورژن لیں، اس کے بعد آپ جو مرضی اپنی انکوائری رپورٹ فائل کریں۔ نیب نے نہیں لیا۔ میں اب یہی والی آفر کرتا ہوں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو کہ جب یہ کیس چلے گا، پہلے تو 50-60 کے قریب تو اس کے اندر گواہ ہیں، جیسے ڈیفنس کی باری آتی ہے میں گواہ نمبر 1 بنوں گا اور ایک ایک چیز کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤں گا، اور انشاءاللہ بما ڈاکومنٹس کے جمع کراؤں گا۔ ایک بھی ڈاکومنٹ ایسٹ ریکوری یونٹ سے غائب نہیں ہے۔ جو ڈاکومنٹس اس کیس کے اندر تھے یا جو ڈاکومنٹ اس پروسیڈنگ سے متعلقہ تھے جو حکومت پاکستان کے پاس ہو سکتے تھے، وہ سارے وہاں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ یہ نیب کی بددیانتی ہے۔ انشاءاللہ اس کیس کے اندر بطور ڈیفنس وٹنس پیش ہو کے میں نیب کی یہ ساری چوری جو ہے عیاں کروں گا۔ تو بٹ صاحب آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں آپ دیکھیں، چاہے مجھے آپ پی او ڈکلیئر کرا دیں، جو مرضی آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے، جو آلریڈی آپ 1 سال سے ظلم کر رہے ہیں اور جو ظلم کرنا ہے کر لیں۔ اس کیس کے اندر پہلا جو دفاع کا گواہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے شہزاد اکبر ہوگا، اور وہ ثابت کرے گا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کا ریفرنس جھوٹا ہے، اور وہ بددیانتی پہ بنا ہوا ہے۔ باقی مجھے پتہ ہے کہ یہ جج بھی آپ کے، عدالتیں بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے ظلم جو کرنا ہے کر لیں، لیکن انشاءاللہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ فورم کے اوپر ہم ثابت کریں گے کہ یہ ریفرنس محض آپ کی بددیانتی کے اوپر مبنی ہے، اور اس میں ایک بھی کرمنالٹی آپ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، الج ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اسی چیز کے ساتھ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔